बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारे मौज़ूआत हैं लाहौर की तबाही, रूडा और इमरान खान का शैतानी किरदार। और फिर इमरान के बारे में पीटीआई दावा कर रही है कि उसने जेल से बैठकर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की सियासत ख़त्म कर दी। इस दावे का पोस्टमार्टम है। नोटिफिकेशन ड्रामा ख़त्म हुआ और पीटीआई की तरफ से इस हवाले से 2 मरतबा इबलागियाती एडवेंचर किए गए जो बुरी तरह नाकाम हुए और पीटीआई ने मुंह की खाई, लेकिन इनको ज़र्रा बराबर शर्म फिर भी नहीं आई। फिर हाफ़िज़ आसिम मुनीर हाफ़िज़ आसिम मुनीर की एक और करामत देखिए कि शयातीन के 2 ग्रोहों में खाना जंगी छिड़ गई और इनका काम आसान कर दिया। तो हम मुख्तसर बात करेंगे। सैलाब ने पंजाब में बहुत तबाही मचाई है और 1975 के बाद से गालिबन ये पंजाब का सबसे बड़ा सैलाब है। और इसकी ख़ास बात ये है कि इसमें उतना जानी नुकसान नहीं हुआ जितना कि इस तरह के हुजम के सैलाब में हुआ करता है, जिसकी कई वजूहात हो सकती हैं, लेकिन सबसे बड़ी वजह यह है कि फ़ौज ने बर वक्त और ऐन वक्त पर पहुंचकर इमदादी कार्रवाइयाँ की और रेस्क्यू किया। और कुछ ये है कि इस दौरान इंफ्रास्ट्रक्चर का मामला पहले से बेहतर होने की वजह से लोगों के जल्द इनखला में आसानी पैदा हुई। और आपको ये मालूम करके कोई हैरत नहीं होगी कि पंजाब में सैलाब की इस बहुत बड़ी तबाही, जो इबलाग की तबाही की सूरत में हुई, जो मवेशियों के नुकसान और ख़ास तौर पर काश्तकार तबका को पहुंचने वाले नुकसानात की सूरत में हुई, पीटीआई में एक सिरे से लेकर दूसरे सिरे तक जश्न का समा है। लंदन में और अमेरिका में बैठे हुए ब्लॉगर से लेकर पाकिस्तान के अंदर से ऑपरेट करने वाले यूट्यूबर सब जश्न मना रहे हैं कि पंजाब तबाह हो गया। और ख़ास तौर पर वो जो केपी में तबाही आई थी तो और केपी की हुकूमत पर तनकीद हुई थी, उसका हवाला दे रहे हैं कि केपी में जो नुकसान हुआ उससे ज़्यादा तबाही पंजाब में हुई। हालांकि पंजाब में खुदा ना करे किसी भी सूबे में तबाही हो, लेकिन जो अगर रियलिटी का मामला जो है वो ये है कि पंजाब में केपी से निस्बतन कम तबाही हुई है और जानी नुकसान तो बहुत ही कम हुआ है। केपी में तो पीटीआई के अपने जर्नलिस्ट ये मानते हैं कि ये बारिशें और क्लाउड बर्स्ट के वाक़यात ज़्यादा हुए, उनमें जाँ बहक होने वाले को तादाद जो है उसमें अदद के सामने 3 सिफर लगते हैं। यानी इतनी बड़ी तादाद वो बता रहे हैं। पंजाब में वो उस तरह की सूरत हाल नहीं हुई क्योंकि यहाँ महकमे निस्बतन ज़्यादा अलर्ट थे और इंफ्रास्ट्रक्चर का मामला भी बेहतर था, जो कि खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई ने अपने 14 बरस में तबाह करके रख दिए। वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर नाम की कोई चीज़ बाकी ही नहीं रही। तो खैर, अब लाहौर शहर तो सैलाब से बच गया, लेकिन लाहौर शहर के मुज़ाफ़ात ख़ास तौर पर शाहदरा की तरफ जो लाहौर शहर का हिस्सा नहीं है वो शाहपुरा ज़िला में आते हैं, लेकिन लाहौर से अटैच है, इसलिए हम उनको लाहौर का मुज़ाफ़ात मानते हैं। और इस तरह फिर रावी के साथ साथ जो रावी का बेड है उसके अंदर जो रूडा के तहत बसाई गई बस्तियाँ हैं वो सारी की सारी तकरीबन डूब गई है। ज़्यादा शोर तो अलीम खान की पार्क व्यू सोसाइटी के हवाले से, लेकिन बेड में 8 से ज़्यादा सोसाइटियाँ डूबी हैं और ये सारी सोसाइटियाँ इमरान खान के दौर में बनना शुरू हुई थी। अलीम खान की सोसाइटी के बारे में कहा जाता है कि ये इस हुकूमत के दौर में बनी, और अगर इस हुकूमत के दौर में बनी है तो फिर ज़ाहिर है इसका जवाब मरीम नवाज साहबा को देना होगा। लेकिन बाकी सोसाइटियाँ इमरान खान के दौर में बन गई थी। तो यहाँ रूडा का जिक्र ज़रूरी है। जब रूडा मनसूबा इमरान खान ने शुरू किया तो बहुत शोर मचाया मुतल्लिका तंजीमों ने कि इससे लाहौर तबाह हो जाएगा, इससे लाहौर डूब जाएगा, लाहौर की माहौलियात तबाह हो जाएगी, लाहौर में ऑक्सीजन तक नहीं मिलेगी और यहाँ जब बारिशें होंगी तो बहुत तबाही होगी, क्योंकि ये जंगली इलाका काट कर दरिया के बेड में ये बस्ती बना रहे हैं। इमरान खान एक इतना बड़ा प्लानिंग कर रहे हैं जिसके पीछे मलक रियाज था, दूसरे सरमायाकार थे। इमरान खान तो उनके टट्टू के तौर पर काम कर रहा था। तो इमरान खान ने ख़ुद एक तकरीर में ये कहा था कि मैं ये नया शहर बना रहा हूँ और उसकी वजह यह है कि दरिया रावी गंदा हो गया है और पता नहीं क्या क्या चीज़ें हैं। हालांकि ये सारा पैसे का खेल था और उस वक्त भी लोगों ने कहा था कि दरिया के बेड में अगर आप ये चीज़ें करेंगे तो 2 तबाहियाँ होंगी। एक तो माहौलियात तबाह होगी
اور دوسری یہ ہے کہ دریا، بہرحال دریا ہے، چاہے وہ سال کے زیادہ تر حصے میں خشک رہتا ہے، لیکن جب سیلاب آتا ہے تو یہ بھر جاتا ہے، اور جب اس بیڈ میں بستیاں ہوں گی تو وہ سیلاب پھر لاہور کو تباہ کرے گا۔ اور یہ بات سچ نکلی۔ عمران خان اتنا ظالم تھا کہ دو حوالوں سے مزاحمت ہوئی، ایک تھی قانونی حوالے سے اور ایک تھی کسانوں کے حوالے سے۔ کسانوں کے بارے میں عمران خان نے آرڈر کیا کہ سمیش دیم، ان کا صفایا کر دو، اور پھر پولیس نے صفایا کیا، کسانوں کو مارا، کیجولٹیز بھی ہوئی اور ان کی فصلیں تباہ کر دیں، اور ان سے زبردستی ان سے زمینیں چھین کر ٹائکون حضرات کو دی گئیں۔ یہ تھا عمران خان کا کارنامہ۔ اور پھر جو قانونی محاذ تھا اس میں اس کو چیلنج کیا گیا تو لاہور ہائی کورٹ نے اس کے خلاف فیصلہ دیا کہ یہ تو ماحولیات کو تباہ کر دے گا، لاہور شہر کو برباد کر دے گا۔ عمران خان نے اسی وقت سپریم کورٹ میں دو ننگے چور تھے، ان پر مشتمل بینچ بنوایا، کالے چور، ایک کالا چور وہ ٹرکا والا اور دوسرا کالا چور جو ٹرکا والا سے بھی بڑا کالا چور تھا، اعجاز الحسن۔ ان دونوں چوروں کے ذریعے ہائی کورٹ کا فیصلہ معطل کروا دیا گیا اور اجازت دے دی گئی کہ یہاں ہاؤسنگ کالونیاں بنائی جائیں، اور ماحولیات سے متعلق محکمہ تھا، اس کو روک دیا گیا کہ وہ کوئی بھی کارروائی ان ہاؤسنگ سوسائٹیوں کے خلاف نہیں کر سکتا۔ تو یہ تھا عمران خان کا شیطانی کارنامہ جو آج لاہور والے بھگت رہے ہیں۔ ابھی تک لاہور شہر جو ہے وہ بچا ہوا ہے، لیکن لاہور شہر کے مضافات، خاص طور پر شاہدرہ کی طرف کا سارا علاقہ اور یہ دریا کے بیڈ کا سارا علاقہ، اور جس کے اثرات پھر چونگ کے علاقے میں بھی پڑے جو بیڈ سے باہر ہے لیکن پانی وہاں تک بھی پہنچ گیا، یعنی جہاں لاہور ختم ہوتا ہے، لاہور کی شہری دودھ چونگ اور مولن وال کا علاقہ، وہاں سیلاب پہنچا۔ تو اس تباہی کی ذمہ داری عمران خان پر عائد ہوتی ہے۔ کیا اس پر مقدمہ نہیں بننا چاہیے؟ اس ماحولیات دشمنی کا، اس شہری دشمنی کا، اس لاہور دشمنی کا، صرف اور اس پروجیکٹ کے لیے عمران خان کی بیوی کو بہت بھاری مالیت کی رشوت دی گئی۔ یہ چیزیں بھی سب کے سامنے آئی تھیں اس وقت، ان سب کی تحقیقات اب ہونی چاہیے۔ ناظرین، ہمارا دوسرا پوائنٹ ہے کہ پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ عمران خان وہ جیل میں بیٹھ کر اس نے ان کی سیاست تباہ کر دی ہے، کن کی؟ جو حکومت کر رہے ہیں اور جن کی حکومت کے ختم ہونے کے کوئی آثار دور دور تک نظر نہیں آتے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، انہوں نے ان کی سیاست، ان کی حکومت ختم کر دی ہے، عمران خان نے جیل سے بیٹھ کر ان کی سیاست ختم کر دی ہے۔ اچھا، حقیقت کیا ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ سیاست عمران خان کی ختم ہو گئی ہے اور مزید ختم ہونی ہے۔ اگلے 2-3 برسوں میں یہ جو ایک رانا ثناء اللہ صاحب نے دعویٰ کیا ہے، وہ رانا ثناء اللہ کا دعویٰ نہیں ہے، یہ تمام جو سیاسی مبصر ہیں ان کا دعویٰ ہے، جو رانا ثناء اللہ صاحب نے اپنی زبان سے بیان کیا، اور اس پر پی ٹی آئی میں خاصا غل بھی مچا کہ اگلے 2-3 سال میں پی ٹی آئی عمران خان سمیت مائنس ہو جائے گی۔ عمران خان مائنس ہو چکا، یہ لوگ نہیں مان رہے پی ٹی آئی والے، پی ٹی آئی بھی مائنس ہو جائے گی۔ یہ دعویٰ تمام سیاسی مبصرین کا نظر آ رہا ہے کہ آپ دیکھیں کہ عمران خان نے جتنی بھی سیاست کی اس کا نتیجہ صفر نکلا، یعنی کہ عمران خان کی سیاست اگر کسی کی ختم ہوئی تو وہ عمران خان ہے۔ پنجاب اسمبلی توڑنے سے لے کر اب تک عمران خان نے جتنے بھی کارڈ چلائے ان سب کا نقصان پی ٹی آئی کو ہوا، حکومت کو کوئی نقصان نہیں ہوا۔ صرف یہی نہیں کہ حکومت کو کوئی نقصان نہیں ہوا، بلکہ حکومت کو فائدہ ہوا، اور حکومت پہلے سے مضبوط تر ہوتی گئی اور ریاست بھی مضبوط تر ہوتی گئی۔ اور یہاں ان کی خوش فہمی کی حالت یہ ہے کہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اگر حافظ عاصم منیر صاحب نہ رہے تو یہ سارا ایشو ختم ہو جائے گا، حالانکہ ان کو اچھی طرح پتہ ہے اندر سے کہ اب معاملہ شخصیات کا تو رہا ہی نہیں ہے، حافظ عاصم منیر کا نہ کسی اور کا، اب معاملہ ہے ادارے کا۔ یعنی ایک پورا ادارہ اگر پاکستان میں پہلی بار کسی ایک سیاسی جماعت کے خلاف ہوا ہے تو وہ پی ٹی آئی ہے۔ اس سے پہلے پورا ادارہ کبھی کسی جماعت کے خلاف نہیں ہوا، یعنی پورا ادارے کا ایک حصہ خلاف رہا ہے پیپلز پارٹی کے خلاف، ایک حصہ رہا ہے نواز شریف کے خلاف، لیکن مکمل طور پر ادارہ جاتی منافرت کسی پارٹی سے اگر ہوئی ہے تو وہ اس سے پہلے کسی اور پارٹی سے نہیں ہوئی، پہلی مرتبہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہو رہی ہے، اور اس کے پیچھے 9 مئی ہے
اور اس کے پیچھے وہ ساری مہم ہے جو فوج کے خلاف بیرون ملک چلائی گئی، یہاں چلائی گئی۔ ابھی 3 دن پہلے ایک نوجوان میجر بلوچستان میں شہید ہوا، تو اس کی تصویر شہادت کے کیپشن کے ساتھ سوشل میڈیا پر کسی نے اپلوڈ کی، ٹویٹر پر، اور اس کے نیچے پی ٹی آئی کے سینکڑوں ٹرالز نے اس کو گالیاں دیں، اس کو جہنم میں بٹھایا ہوا دکھایا گیا، اور اس کے ساتھ ہی پوری فوج کو ایسی گالیاں دی گئی کہ اگر میں دہرا دوں تو مجھے ہی فوج کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کے جرم میں پکڑ لیا جائے گا، لیکن ان کو کوئی نہیں پکڑتا۔ لیکن میرا مطلب ان کی ذہنیت تھا کہ یہ پوری فوج کو گالیاں، وہ میجر بلوچ لبریشن آرمی کے بھارتی ایجنٹ دہشت گردوں سے لڑتا ہوا شہید ہوا تھا، اور یہ BLA کی فیور میں انہوں نے پوری فوج کو گالیاں دیں، اور اتنی زیادہ گالیاں دی کہ تصور سے حد تک آپ کے علم میں ہے کہ PTI عمران خان نے باقاعدہ کئی ہزار ٹرالز کی ایک فوج تیار کی ہوئی ہے جو پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کرتی ہے، اور اب بھی عمران خان کے اشاروں پر چلتی ہے، اگرچہ یہ اشارے اب ہفتے 10 دن میں ایک مرتبہ ان کو ملتے ہیں، جب عمران خان کی جیل میں کسی سے ملاقات ہوتی ہے، وہ شیطان کی نانی جب علیمہ خان ملتی ہے تو پھر باہر جا کر وہ ہدایات پہنچاتی ہے۔ لیکن اس ہدایات کے وقفے کے دوران بھی یہ ٹرال مشین جو ہے یہ آٹو پر لگی ہوئی ہے اور چلتی رہتی ہے، گالیاں دیتی رہتی ہے۔ تو یہ سارا ایک پورا پس منظر ہے جس کی تفصیل بیان کریں تو بہت وقت چاہیے۔ تو اس کے پیش نظر فوج کے اندر جو احساس ہے وہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے۔ دنیا کی کسی بھی فوج کو اس قسم کے حالات کا سامنا کرنا پڑے تو وہ اس گروہ کے اسی طرح خلاف ہو جائے گی جس طرح ہمارے ادارے PTI کے خلاف ہیں۔ اچھا، ان کا ایکسٹینشن پر انہوں نے ایک ڈرامہ کیا کہ ایکسٹینشن پہلے ایک بیانیہ بنایا، اور اگر آپ نے ان کا مشاہدہ کیا ہو تو ان کا سارا سوشل میڈیا اور ان کے TV چینلز پر بیٹھے ہوئے صحافی وہ ایک تصویر پیش کر رہے تھے۔ تصویر یہ تھی کہ نواز شریف صاحب آرمی چیف کو ایکسٹینشن دینے پر تیار نہیں ہے، نومبر میں ایکسٹینشن کا مسئلہ اٹھے گا، نواز شریف نے نوٹیفیکیشن نہیں کرنا۔ اور پھر اس میں یہ گرا بھی لگائی گئی کہ اگر نواز شریف مانے بھی تو وہ عاصم منیر صاحب سے کچھ مطالبات کریں گے، اگر وہ مطالبات ان کے پورے ہوئے تو وہ نوٹیفیکیشن پر دستخط کریں گے، ورنہ وہ نہیں کریں گے۔ یہ انہوں نے 2 مہینے تک یہ پروپیگنڈا کیا، اور اس حد تک پروپیگنڈا کیا کہ اچھے سمجھدار قسم کے لوگ بھی ایسے میں نے دیکھے جو یہ پوچھ رہے تھے کہ اگر اتنا شور ہے تو کچھ نہ کچھ تو بات ہوگی۔ میں نے ان سے عرض کی کہ کچھ بات اس میں نہیں ہے، ایکسٹینشن کا مسئلہ کوئی نہیں ہے۔ آرمی چیف صاحب نومبر 2027 کے آخر تک، یعنی مزید 2.25 سال تک وہ آرمی چیف ہیں۔ یہ فیصلہ ہو چکا ہے، قانون پاس ہو چکا ہے، اس کے تحت یہ ہے، کوئی نوٹیفیکیشن جاری ہونے کا ایشو موجود ہی نہیں ہے۔ یہ سارا پروپیگنڈا، اگر کوئی نوٹیفیکیشن جاری ہوا بھی، اگر جاری ہوا جس کا امکان ہو سکتا ہے، تو وہ نوٹیفیکیشن توسیع کی منظوری کا نہیں ہوگا، توسیع کی اطلاع دینے کے لیے ہوگا کہ چونکہ اس قانون کے تحت آرمی چیف صاحب 2027 کے آخر تک آرمی چیف ہیں، تو اس لیے یہ ایک اطلاع نامہ یا کنفرمیشن لیٹر اس طرح کی کوئی چیز جاری ہو سکتی ہے جس کا جاری ہونا لازمی نہیں ہے۔ جاری نہ ہو تب بھی وہ 2027 تک ہیں، اور اگر جاری ہو تب بھی وہ 2027 تک ہیں۔ ان کے لوگوں نے پروگرام کیے جن میں باخبر صحافیوں کو بلایا گیا، انہوں نے بتایا کہ مری میں ایک اجلاس ہوا ہے۔ ایک تو مری کا اجلاس پرسوں والا ہے نا، جو پرسوں ہوا، اس سے پہلے بھی ایک ان کا خاندانی میٹنگ ہوئی تھی جس میں وزیر اعظم صاحب بھی آ گئے تھے، تو انہوں نے بتایا کہ اس میں نواز شریف صاحب ڈٹ گئے ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ میں نے آرمی چیف کو توسیع نہیں دینی۔ اس پر پھر انہوں نے حاشیے باندھے کہ فوج اور حکومت کے درمیان پیچ پھٹ گیا ہے، نواز شریف اپنی کرنی پر آ گیا ہے، اپنی آئی پر آ گیا ہے، اب تصادم ہوگا، اب کوئی رستہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ فوج ماشاء اللہ لگا کر اقتدار سنبھال لے، اور کوئی رستہ نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں انہوں نے ایک جھوٹ گھڑنے کے بعد چلائیں، اور بہت سارے لوگوں نے اس پر اعتبار بھی کر لیا، خاص طور پر جو PTI کے زومبی حضرات ہیں، ان سے تو کچھ بھی یہ لوگ کہہ دیں تو وہ مان لیتے ہیں کہ ہاں ایسا ہی ہے۔ پھر خیر ذرائع نے رابطے کیے اور اس پروپیگنڈے کا نوٹس لیا، اور پھر سب متعلقہ حلقوں کو، تمام TV چینلز کو، تمام اخبارات اور میڈیا گروپس کو
یہ بات کنوے کر دی گئی کہ آرمی چیف کی توسیع کا کوئی ایشو نہیں ہے، یہ توسیع نہیں بلکہ 5 سال کی مدت آئینی ترمیم کے ذریعے کر دی گئی ہے، اور کسی کو اس بارے میں شک نہیں ہونا چاہیے کہ حافظ اعظم منیر صاحب 2027 کے آخر تک کے لیے آرمی چیف ہیں۔ لیکن یہ لوگ پھر بھی باز نہیں آئے، ان کو صدمہ تو خیر بہت ہوا لیکن باز نہیں آئے، اور پھر انہوں نے ایک اور پروپیگنڈا پرسوں کے اجلاس سے شروع کر دیا کہ پرسوں کے اجلاس میں نواز شریف صاحب نے ہتھیار ڈال دیے اور کہا ہے کہ ٹھیک ہے جی کنٹینیوٹی ہونی چاہیے، آرمی چیف اعظم منیر صاحب کو ہی رکھا جائے، یعنی اس جھوٹ کو دھونے کے لیے کہ ہم نے تو سچ بولا تھا، نواز شریف صاحب ڈٹ گئے تھے لیکن دوسرے اجلاس میں انہوں نے سرنڈر کر دیا، اب ہم کیا کریں۔ یہ ان جھوٹے لوگوں کی کہانی ہے کہ میں یہ اس لیے باتیں کہہ رہا ہوں کہ بہت سارے لوگ ان کے پروپیگنڈے میں آ جاتے ہیں۔ مثلاً اس دعوے کو کئی لوگ مان لیتے ہیں کہ جی پیچھے بیک ڈور چینل مذاکرات چل رہے ہیں، بیک ڈور چینل کھلا ہوا ہے، بات چیت چل رہی ہے، معافی کی پیشکش ہے، اگر معافی نہیں مانگتے تو معذرت کر لیں، اظہار افسوس کر دیں، معافی مل جائے گی۔ تو میں نے عرض کیا تھا کہ یہ بھی سارا الف سے لے کر یہ تک جھوٹ ہے۔ اب تو اگر عمران خان کہے گا نا کہ جی میں مذاکرات کے لیے تیار ہوں تو تب بھی اس کی بات نہیں سنی جائے گی۔ اس پر انشاءاللہ تفصیل سے ہم بات کریں گے۔ آخری بات جو میں کرنا چاہتا ہوں وہ ہے افغانستان کے حوالے سے، وہاں ٹی ٹی پی کے 2 گروہوں، شیاطین گروہوں، حافظ گل بہادر اور وہ ولی مسعود، نور ولی مسعود، ان کے درمیان خانہ جنگی چھڑ گئی ہے اور سینکڑوں افراد ان کے دہشت گرد ہلاک اور زخمی ہو چکے ہیں، جن میں 10-12 تو ان کے چوٹی کے لیڈر ہیں۔ تو یہ ایک تائید ایزدی ہے یا حافظ کی کرامت کہہ لیں کہ جو کام پاکستانی فوج کو کرنا چاہیے تھا وہ انہوں نے خود ہی کر لیا۔ ایک دوسرے پر انہوں نے ڈرون بھی چلائے، راکٹ بھی چلائے، گولے بھی چلائے، مارٹر بھی چلائے، بندوقیں بھی چلائیں، اور اچھی خاصی تعداد بھی ان کے لوگ مرے ہیں اور زخمی ہوئے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اگر فرض ہم کر لیں کہ 1000 کے قریب لوگ زخمی ہوئے، مرنے والے کی تعداد چاہے تھوڑی ہی ہو، تو گویا کہ 1000 دہشت گردوں سے تو نجات مل گئی نا، کیونکہ جو زخمی ہو جاتا ہے پھر وہ اس طرح کا دہشت گرد رہتا نہیں ہے۔ تو ناظرین اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے بلاگ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔